नसीब चमके है फर्शियों के, नसीब चमके है फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हज़रत मौलाना अबू हामिद मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया आप भी करम फरमा होंगे। और आज इंशाअल्लाह हम रोज़ाना की तरह ही मुख्तलिफ़ अशार के साथ साथ एक टॉपिक को लेकर आपकी तरफ आए हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा ही निराला मौजू है, बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है और सीखने समझने से बड़ा इसका ताल्लुक़ है। और हम निगरान शूरा से इंशाअल्लाह इस हवाले से अहम बातें उम्मीद है कि सुनेंगे। वो मौजू है हुकूक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हुकूक़ हैं उम्मत पर, ये एक इम्पॉर्टेंट मौजू है, एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है और इसको समझने बल्कि याद रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यकीनन बिलाशुबा हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से इस उम्मत की हिदायत और इस्लाह के लिए कोशिशें फरमाई, मशक्क़तें बर्दाश्त की और इनकी फलाह व बहबूद के लिए काम किए, तो ये मज़ीद आपके हुकूक़ को बढ़ा देता है। ये सब कुछ बिलफ़र्ज़ ना भी होता तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये कायनात का बनना और हम सब की सारी नेमतों का इनके सदक़े में हासिल होना, ईमान की नेमत और इसके अलावा बहुत सारी नेमतें दुनियावी और उखरवी नेमतें, ये सब जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को बढ़ाती हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ीद हमारे लिए दुआएं करना, मग़फ़िरत चाहना, रोना, गिड़गिड़ाना, रातों को उठ कर दुआएं करना और क़दमैन शरीफ़ैन पर वरम पड़ जाने के बावजूद भी हमारी खैर खाही को ना छोड़ना, ये सारी चीज़ें मज़ीद आपके हुकूक़ को हम पर बढ़ा देती हैं। दुनिया में भी अगर कोई हम पर एहसान कर देता है, कोई भलाई कर देता है हमारे साथ, तो हम ज़िंदगी भर उसके मशकूर रहते हैं, उसको मोहसिन समझते हैं, उसके एहसानात का बोझ हम पर रहता है। छोटे छोटे एहसानात, बंदों के कैसे एहसानात होते हैं, तो हमारे प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर कितने एहसान हैं। आपके एहसानात का हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। इतने गुनाहों के बावजूद, इतनी नाफरमानियों के बावजूद जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे लिए तौबा के दरवाज़े खुले हैं, आपका सदका मिल रहा है, तो मौज लगी हुई है, यकीनन मौज लगी हुई है। आपका एहसान है, आपके तुफ़ैल हमारा काम बन रहा है, बिगड़ी वो बनाते हैं, हम गिर रहे होते हैं वो उठाते हैं। वो है ना, गिरने को हूँ रोक लो, गौता लगे हाथ दो। ये तो आपकी शान है। मैं गिरने लगता हूँ, आप हाथ दे देते हैं, बचा लेते हैं। गौता लगता है, इस दुनिया के तकलीफ़ों के समंदर में गौता जन होता हूँ, तो आप बचा लेते हो हाथ से अपने। तो आपकी ये अताएं हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसी अताएं करने वाले, ऐसे एहसानात करने वाले के हुकूक तो होते हैं राइट्स, और ये वो राइट्स हैं। आजकल राइट्स की बात होती है, वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, राइट्स तो प्रॉफिट राइट्स भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर हुकूक अगर इजमाली तौर पर बात करें तो आपके हुकूक का बयान भी नहीं हो सकता है कि आपके हक कितने हैं। जैसे माँ बाप के हुकूक के हवाले से हम कहते हैं कि हम जिंदगी भर भी उनकी गुलामी करें तो भी माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते। तो वो प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे माँ बाप से ज्यादा हमें चाहने वाले हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। जहां माँ छोड़ देगी, वो माँ की जो पसंद नहीं करती कि बच्चा धूप में बैठे, अपने पेट का निवाला काट कर बच्चे के मुंह को भरती है, बच्चे के पेट को भरती है, वो माँ। और एक ही हो, एक ही बच्चा हो तो कैसी मोहब्बत करने वाली होती है। लेकिन वहां वो भी नहीं पूछेगी। माँ जब इकलौते को छोड़े, उस जगह पर आ आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। लुत्फ यानी मेहरबानी, वहां उनकी मेहरबानियां होंगी जो हमारी माओ से ज्यादा हमें चाहने वाले हैं, जो हमारे सबसे करीबी अजीज और सबसे प्यारे से ज्यादा हमें चाहने वाले हैं। उनके राइट्स हम पर कितने सारे होंगे।
ماں باپ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے، اور آپ کا حق بیان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا حق بھی بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن علماء اکرام نے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے، اور ایک باب کے طور پر اسے بیان کیا ہے کہ یہ عشق رسول کے تقاضے بھی ہیں، جو یہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو بھولنا نہیں چاہیے، اور جو سمجھدار عقل مند آدمی ہوتا ہے، شریف آدمی ہوتا ہے نا، اس کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ محسن کا احسان نہیں بھولتا، محسن کے احسان کو یاد رکھتا ہے۔ اور جو اس طرح کا بدماش طبیعت آدمی ہوتا ہے، جو اچھا آدمی نہیں ہوتا نا، اس کو احسان فراموش بھی کہتے ہیں لوگ، بے وفا، احسان فراموش۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں ہمارا بال بال ڈوبا ہوا ہے، ان کے احسان کو فراموش کرنا، بھول جانا، یہ ہم امتیوں سے ہونا نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیت گاتے رہیں گے، گن گاتے رہیں گے، ان کی تعریفیں کرتے رہیں گے، کیونکہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ بندہ جس کی نوکری کرتا ہے، جو سیٹ 25-50 ہزار روپے دیتا ہے، اس کا بندہ جو ہے گن گاتا رہتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے، اس کی جو ہے خیر خواہی میں لگا رہتا ہے، اس کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کھلا پلا رہا ہے، ظاہری سبب بنا ہوا ہے، تو بھائی جان اس کی برائی نہیں کرنا، اس کے خلاف نہیں جانا، آؤ بھگت کرنی ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، اس کو ناراض نہیں ہونے دینا، اس کی خلاف مزاج اور خلاف طبیعت بات نہیں ہونے دینی۔ 25-50 ہزار دینے والے کا تو یہ حال ہے، اور جس کے صدقے میں جب سے سانس لینا شروع کیا، آنکھ کھولی، جب سے ہوش سنبھالا، اور آج تک اپنے آخری سانس تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہے ہوں۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، تو انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، ہاں نعمتیں ان کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، تو نعمتیں جن
غم گیت گا رہے ہیں۔ اس پر ہمیں فخر ہے الحمدللہ، یہ وہ نعمتیں ہم کھا رہے ہیں کہ جو نعمتیں بڑی عزت سے مل رہی ہیں۔ آج کسی کے گھر سے کھانا ملتا بھی ہو تو کیسے ملتا ہے سبھی سمجھتے ہیں، کیا انداز ہوتا ہے دینے کا، لینے والے کا جھکنا کیسا ہوتا ہے، لینے والے کی حقارت بھی بعض اوقات ہوتی ہے، اور بہرحال سب سمجھتے ہیں کہ کسی کا لے کر کھانے میں کیا حال ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جو ملتا ہے بڑی عزت سے ملتا ہے، بڑی تکریم سے ملتا ہے، بڑے فخر سے، بڑے وقار کے ساتھ ملتا ہے۔ کھا پی ان کا رہے ہیں، عزتیں بھی ان کے در سے مل رہی ہیں، خود دیتے ہیں بھیک، خود ہی دعا بھی دیتے ہیں منگتے کا بھلا ہو۔ کیا بات ہے، یہاں دنیا میں تو بھکاری دعا دیتا ہے نا کہ دینے والے کا بھلا ہو، لیکن یہ وہ آقا ہیں جو عطا بھی خود ہی کرتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں کہ منگتے کا بھلا ہو۔ آئے ہے، یہ وہ آقا ہے، یہ ان کا ہماری طرح کمپیریزن تھوڑی ہے، ہم سے تقابل تھوڑی ہے، ان کا انداز ہی دینے کا نرالا ہے۔ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پال رہے ہیں پورے جہاں کو، اور عطاؤں پر عطائیں ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی ہیں، مغفرت کی سفارشیں بھی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس آقا کے در کی بھیک مل رہی ہے، بڑے مزے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پہ ایمان لانا یہ تو بنیاد ہے، پھر تعظیم کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ سے عشق کرنا، آپ پر درود پاک پڑھنا، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، آپ کے اصحاب سے محبت کرنا، تو یوں آپ کے اتباع کرنا، اطاعت کرنا، سنت پر عمل کرنا، آپ کے طریقہ کار پر چلنا، یوں بہت کچھ ہے۔ تو یہ کہ یہ بھی ایک عنوان ہے جو اپنے اندر کافی ڈیپ ہے، اگر اس پر بیان کیا جائے تو یہ مطلب ایپیسوڈس ہیں، اس کے بہت سارے ایپیسوڈس بن سکتے ہیں ایک ایک حق پر اگر بیان کیا جائے، آیات اور روایات کو لی جائے۔ لیکن ہمارا یہ سیگمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی اشعار کی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ موضوع کے مطابق الحمدللہ اشعار ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایک ایک کر کے اشعار کی طرف چلتے ہیں، شعر سنتے ہیں۔ اشفاق بھائی آپ بتائیے۔ بالکل، اشعار بھی ہم پڑھیں گے، کچھ حقوق بھی ساتھ ساتھ، حق کے ساتھ اشعار ہوں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حق تو جتنے بھی آپ بیان کریں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، حق ادا نہیں ہو سکتا، اتنے حقوق ہیں۔ جب ماں باپ کے حق اتنے سارے ہیں تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا، فدا کر کے بھی 100 جانے کروڑوں جانے، حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ لیکن جو بنیادی حق ہے آپ کا وہ ہے ایمان لانا، ایمان بالرسول۔ یہ پہلا حق بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ تو ایمان کیا ہے اور ایمان کا تقاضا اور کامل ایمان کیسے ہوگا، اس پر اگر کچھ ہو، پھر ایمان ہے حقیقت میں کیا ہے اس پر بھی اشعار۔ جیسا ہم ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور کفر و شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ نصیب فرمائے، تو سرکار پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہے، ایمان لانا ضروری بھی ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ تو ایمان لانا، پھر اب خیر اس کی ڈیٹیل تو پھر بہت ہے، ایمان بھی رسول، ایمان لانے کے پھر ایمان کے تقاضے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ یہ ایسی جامع، ایسا زبردست پیکج دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، اس میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بولی بولنا، آپ کی باتیں کرنا، یہ ایمان ہے۔ آپ کی تعریفیں کرنا، قال یعنی گفتگو، اور تو یہ تو آپ کہاں بڑی نعتوں کی طرف لے کے گئے، ماشاءاللہ۔ وہ ہے نا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ویسے تو ہر سال جشن ولادت بڑے جوش و خروش اور بڑے ولولے اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور منانا بھی چاہیے۔ جتنا ہو سکے ذکر مصطفیٰ کو عام کریں، ذکر رسول کو عام کریں، اور محبت رسول کی باتیں کریں، عشق رسول کی باتیں کریں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی باتیں کریں۔ اپنے گھر میں بتائیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ عشق رسول کیا ہے، محبت رسول کیا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کا، ایک سچے امتی کا، ایک سچے عاشق رسول کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ میں یہ مشورہ دوں گا، قرآن کریم میں جو خصوصیت کے ساتھ وہ آیات جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ سے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ ایک اس طرح کی آیتیں موجود ہیں، ان کو پڑھیں۔ جو باذوق شوق رکھتے ہیں مطالعے کا، تو شفا شریف بڑی خوبصورت کتاب ہے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اور بڑی عشق و محبت سے بھری کتاب ہے، اور اس میں اس طرح کے کئی مضامین باقاعدہ، یہ تو ٹاپک ہی الگ ہے کہ قرآن کریم میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک فرمایا، اور کس طرح نبی پاک کو مخاطب کیا گیا، کس طرح پکارا گیا، ان کو کس طرح تسلی دی جاتی تھی۔ بہت سارے قرآن کریم کی وہاں آیات مبارکہ بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ باقاعدہ یہ ایک مضمون ہے سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیمتی اور بڑا اہم ترین یہ ٹاپک ہے۔ بہت زیادہ مطالعہ کریں، بہت زیادہ سیرت کو پڑھیں اور سیرت کو بیان کریں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں۔ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات نیچے خلاصے میں لکھی ہے، تفسیر میں لکھی ہے کہ ان کے ایمان والے نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا نہ کہتے تھے۔ تو جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا اللہ پر ایمان لانا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا۔ ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہم پورا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی دعا کی ہے نا کہ دم نزا جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدائے محمد، یہ پورا جو ہے اس کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو اس طرح سے آپ نے جیسے فرمایا تو کئی جگہوں پر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ کسی بدبخت نے کوئی ایسا کام کیا، مذاق کیا، کوئی مذاق اڑایا، اس طرح کی کوئی معاملہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال وہ آیتوں میں نظر آیا اور فرمایا گیا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم یہ مت کا عذر نہ کرو کہ ہم مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ منافقوں کی کو اس طرح سے بتایا گیا۔
اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رسول، جب تمہیں میں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے، اور تمہارے پاس وہ رسول ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، اور تم سب ان کی تمہاری کتابوں کی جو تصدیق کرنے والے ہوں، تمہاری کتابوں کی جو تصدیق کرنے والے مصدق ہوں گے، مصدق ہوں گے، تو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان کی مدد کرنا جی، اور ایمان اور ایمان لانا، نبیوں سے وعدہ لیا جائے۔ نبیوں سے وعدہ لیا جائے۔ پھر مزید اللہ پاک فرماتا ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ یعنی یہ بھی کتنی کمال کی قرآن کریم کا انداز دیکھیے، محبوب کریم کی بات بیان ہو رہی ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ تم مطلب کہ ان پر ایمان لانا، ایمان لانے پر میثاق ہو رہا نا، بالکل ایمان اور پھر مدد۔ مدد، تو کیا تم نے اقرار کیا؟ ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا، فوراً پوچھا گیا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، اور نبیوں سے سب نے عرض کی قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم اقرار کرتے ہیں، سب نے اقرار کیا، فرمایا کہ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی یہ بھی کتنی کمال کی بات ہے کہ انبیاء کرام نے اقرار کیا، اس پہ بھی اللہ فرمائے کہ میں تمہارے اس اقرار پر شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ آیت مزید اس کے ساتھ کہ جو پھر تم میں سے پھر جائے تو وہ فاسقوں میں سے اور گناہ گاروں میں سے ہوگا، حالانکہ انبیاء کا پھر جانا تو محال ہے، وہ گناہ سے پاک ہے، شان محبوبی ہے، شان محبوبی۔ اور علماء نے اس آیت کے تحت یہ بھی لکھا مفسرین نے کہ جس طرح اللہ پاک نے نبیوں سے وعدہ لیا، میثاق لیا، اس طرح ہر نبی اپنی امت سے یہ وعدہ لیا کرتے تھے، اور ہر نبی اپنی امت سے اس طرح شان محبوبی کی گویا محفل سجا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم سے فرمایا اسمہ احمد، وہ آیت ہے نا، جی، قرآن پاک سورہ صف میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی، فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں اور توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، اور نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام احمد ہو، اسمہ احمد قرآن کریم میں ہے، بالکل ان کا نام ہے احمد۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جن سے آپ مخاطب تھے، ان کو ارشاد فرمایا کہ میں مطلب اس کی تصدیق کر رہا ہوں توریت کی، اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ انبیاء کرام علیہم السلام تو آ ہی رہتے، یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ یہ ارشاد فرما دیا کہ اب جو میرے بعد جو آئیں گے نا وہ احمد ہے، وہ احمد۔ اور کم و بیش 571 سال کا کم و بیش فرق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی زندہ ہیں آسمانوں کی طرف اٹھائے لیے گئے۔ یہودیوں نے ان کے مطلب کہ ان کو شہید کرنے کا اور ان کی جان لینے کا منصوبہ بنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت، جب قیامت قریب ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ مسجد دمشق کے مشرقی منارے پر آپ تشریف لائیں گے، اور کہتے ہیں کہ پانی ٹپک رہا ہوگا، اور وہ ایک کیفیت ہوگی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر تشریف لائیں گے، جبکہ نبوت آپ کی ہے، کسی نبی کی نبوت زائل نہیں ہو سکتی، جو کسی نبی کی نبوت کا زوال مانے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اور آپ قرآن کریم کی تعلیم کو عام فرمائیں گے، اور آپ شادی بھی کریں گے، اور آپ کی اولاد بھی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ قرب قیامت کی میں نے ایک بات بیان کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم میں جو آپ کا جو بیان تھا وہ بیان فرمایا ہے، تو اس میں احمد ذکر ہے، تو یہ مجھے نام یاد آ گیا کہ قرآن کریم میں محمد نام بھی ہے، احمد نام بھی ہے، کن کن ناموں سے اللہ تعالیٰ، مزمل، مدثر، تو ہے۔ میں پڑھ رہا تھا یار، مزے کو مزہ آتا ہے پڑھنے میں، ایک اپنا لطف ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ جی وہ ہے نا مولانا حسن رضا صاحب کا شعر آپ کی بات سے لنک کرتا ہے، ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر،
ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر، تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم امکان میں، تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم امکان میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ صلو علی الحبیب۔ پھر آگے آپ کے جو حقوق میں سے بیان کیا ہے مفتی صاحب نے، وہ ہے اتباع رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنا اور سنتوں پر عمل کرنا اس میں خاص آتا ہے۔ اتباع اور اطاعت یہ دو الگ آپ نے کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ اطاعت تو یہ ہے کہ جو حکم فرمائیں اس پر چلا جائے، اور اتباع یہ ہے کہ جو آپ کی ادائیں ہیں انہیں اپنایا جائے، بغیر کہے نقش قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا جائے۔ جیسے صحابہ کی مثالیں ملتی ہیں، وہ بس آپ کے نقش قدم پر مر مٹا کرتے تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ صراط۔ آقا کے نقش قدم اور اتباع کی تو کیا بات ہوگی، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ صراط، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ جو یہ نشان اور یہ نقشہ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے۔ اور امیر علیہ سنت دعا کرتے ہیں نا، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ سنتوں کی پابندی کے حوالے سے اتباع اور اطاعت دونوں کو لازم قرار ہمیں اپنی ذات پر نافذ کرنا چاہیے کہ اتباع اور اطاعت یہ دونوں سمجھے راہ نجات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اسے بس بندہ مان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جس چیز کے کرنے کا فرمایا وہ کرے، جس سے روکا اس سے رک جائے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے ایک صحابی نے انگوٹھی پہنی تھی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینک دی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو کسی نے کہا کہ یہ اٹھا لو، آپ کو پہننے سے منع کیا ہے، گھر کی عورتیں پہن سکتی ہیں، مطلب اس کی پوری شرح ہے، گھر کی عورتیں پہن سکتی ہیں یا اس کو بیچا جا سکتا ہے، تو اس کا استعمال ہے، آپ مت پہنو۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ جس چیز کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اسے اٹھا نہیں سکتا، سبحان اللہ، چھوڑ دیا۔ بات یہ کہ یہ نہیں چاہتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، بہت آگے جاتے تھے، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو سوچ تھی وہ کامیاب لوگ تھے نا، کامیاب تھے، رہنما ہیں، جو کسی ایک کی پیروی کر لے وہ ہدایت پا جائے۔ تو ان کے افعال اور اعمال اور ان کے کام بھی ایسے ہی تھے کہ بس ہم آج تک سوچتے رہ جائیں گے کہ یار یہ کیا کر گئے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ ایک سے ایک چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے تعلق سے منع فرمایا کہ سوال نہ کیا جائے، مانگا نہ جائے، یعنی کسی سے کوئی یوں نہ کہا جائے کہ یہ دے دو یہ وہ دے دو، میں سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں تک صحابہ کرام کی کیفیت تھی کہ اگر وہ گھوڑے پر ہوتے اور ان کا کوڑا گر جاتا تو کسی کو کہتے نہیں کہ کوڑا اٹھا کر دو، وہ خود ہی اٹھا لیتے کہ بس نہیں۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی کہ آپ کے امت کی خیر خواہی پر بیعت کی نا، کہ میں خیر خواہی کروں گا، ان کا مطلب آقا کی امت کا خیال رکھوں گا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے تعلق سے انہوں نے بیعت کی۔ تو بازار گئے تو ایک گھوڑا بک رہا تھا، تو اس نے، میں ایک مثال دیتا ہوں، تو اس نے کہا کہ گھوڑے بیچنے والے نے فور ایگزامپل 200 کا 200، تو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یار 400 کا لگتا ہے، 400 دیتے، اپنے تو ریٹ کم کرتے ہیں نا، ریٹ بڑھا رہے تھے، اچھا 400 دیتے، تو 400 یہ دیکھنے میں تو یوں تعریف کی گئی، یہ تو 800 کا لگتا ہے، کب 800 دیتے، تو آپ نے 800 دے دیے، 800 میں وہ گھوڑا خرید لیا۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس بیعت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ تو ایسے
مطلب کہ اتباع رسول یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کہ جو نبی پاک نے کیا ہے میں بھی وہ کروں، اس کا تو ان کو ایک جذبہ ہی بس مثالی تھا۔ اللہ کی ان پر کرو رحمت، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو آپ غور کریں کہ ایک ایسے درخت کی شاخ کے نیچے سے نکلے، شاخ مینس برانچ آف ٹری شاخ کو کہتے ہیں، تو شاخ کے نیچے سے سر جھکا کر نکلے کہ شاخ ابھی اوپر تھی۔ تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب یہاں سے گزرا تھا تو اس پر یہ شاخ نیچے تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح شاخ کے نیچے سے سر مبارک کو جھکا کر گزرے تھے، میں بھی اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جذبے تھے، یہ کیفیتیں تھیں، اور کامیاب تھے یہ لوگ، جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا، کامیاب تھے یہ لوگ۔ آج جو ہماری ہے نا کہ یار سنت ہی ہے نا، آپ ہماری زبانوں پہ سنت ہی ہے نا، فرض و واجب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہی ہے، مگر سوچو صحیح کس کی سنت ہے؟ جس کا جشن ولادت منا رہے ہیں، واہ، یہ اس کی سنت ہے، سنت ہی ہے نا، انہی کا، یعنی سرکار کا طریقہ ہی ہے نا، سرکار کی ادائی ہے نا۔ ہم یہ کہ اس کو بندہ کیسے معمولی سمجھے گا کہ آخر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کو عمل کیا وہ عمل تو عمل ہے نا، اور عاشق کے لیے تو کافی ہے۔ یہ تو سرکار کی رحمت ہے کہ کئی ایسی چیزیں تھیں جنہیں ہم پر فرض کیا ہی نہیں ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ عمل کیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہ عمل کریں۔ مسواک، امامہ، اس طرح بہت سارے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال ہیں کہ جو ہمیں کرنے چاہیے، ہمیں پتہ چلے کرنے چاہیے۔ میں امیر سنت کے ساتھ ایک دن بیٹھا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ تو مستحب ہے۔ مستحب ایک نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو مستحب ہے۔ تو امیر سنت میں بڑی خوبصورت بات تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مستحب قابل ترک تو نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی کام مستحب ہے تو یہ اس کو ترک کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ ایسا تو ہی نہیں، یعنی مستحب ہونا ہی یہ ہے کہ اس کو کریں گے تو ثواب ملے گا، تو کرنا چاہے۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سوچئے تو صحیح، سنت سے محبت کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور جو نبی سے محبت کرے گا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تم جس سے محبت کرتے ہو میاں کے بعد اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اتباع اور اطاعت یہ دونوں بہت ہی اہم ترین ہیں کہ جو کچھ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم وہ کریں۔ جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیے جو عاشقان رسول نے قرآن کریم کے ترجمے و تفاسیر لکھی ہیں، تفسیر جب بھی لکھیں گے قرآن کریم کی، اس کے ساتھ آپ کو حدیث تو لکھنی ہوگی نا، کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول لکھیں گے، اس آیت کریمہ کے تحت مسائل کیا یہ بیان کریں گے، اس آیت کریمہ کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا ہے کہ ارشادات ہیں وہ سارے بیان ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم اور حدیث یہ دونوں کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور مقام میں بڑی خوبصورت بات ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں پیروی ہے، بہترین نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کا اتباع اور آپ کی اطاعت یہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہوئی کہ قرآن کریم نے بھی ہمیں یہی راستہ بتایا، اور ہمیں نجات کا راستہ بھی ہے، پاتھ آف سکسیس یہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جو سنت کے مطابق جیے گا انشاءاللہ عز و جل وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اور رب نے چاہا تو آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اتباع کے حوالے سے تو یہاں تک ہے کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کا بلاوا آ جائے تو اطاعت کرنی ہوگی اور پہنچنا ہوگا، اور نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، اور جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے جا کر شروع کریں، اسے کنٹینیو کرنی۔ واقعہ بھی پیش آیا، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور بلاوا آیا دربار رسالت سے، تو انہیں علم نہیں تھا اس بات کا، تو خود رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو آ جاؤ، حالانکہ بلا رسول اللہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بلانے کا بھی یہاں ذکر فرماتا ہے۔ تو یہ ہے آپ کی اطاعت کا حال، اور خود سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب تم فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دے. تو یہ اتباع بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گانے لگانا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. کروں ہر آن میں تیری اطاعت یا رسول اللہ، کروں ہر آن میں تیری اطاعت یا رسول اللہ. بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ. شاد کی رہے دل میں جمال کا نظر میں، یاد کی رہے دل میں جمال کا نظر میں، نام کا زبان پر رہے اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، نام کا زبان پر رہے اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے. اس سلسلے میں اگر ناظرین یہ حقوق یاد بھی کر لیں اور اپنا جائزہ بھی لیتے رہیں، اپنا کیا کہیں گے انگلش میں بھائی؟ رائٹس آف پروفٹ. رائٹس آف پروفٹ. آپ اس کا جائزہ لیتے رہیں، کیا کہیں گے کہ اپنے دیکھتے رہیں اس کو، ریفلیکٹنگ، ہاں کہ آپ میں وہ چیزیں ہیں کہ نہیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سب سے پہلے بیان ہوا ایمان، وہ الحمدللہ ہے، اب ہے اتباع، پھر ہے اطاعت، اور چوتھا حق بیان کیا ہے محبت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ ہو. ہر ایک اپنے آپ کو بس کوشش کرے کہ اس محبت میں کامل کرے. کیسے کریں؟ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرے. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان، مال، اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. سب سے زیادہ عزیز محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، کہ یہی سب کچھ ہو، کہ بس انہی کے لیے ہی جینا، انہی کے لیے ہی مرنا، انہی کے لیے سب کچھ ہے، اور سب کچھ انہی پر قربان، جان قربان، مال قربان، سب کچھ انہی پر قربان. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ کر کے بتایا، صحابیات نے کر کے بتایا. اپنے شوہر قربان کیے صحابیات نے، اپنے بچے قربان کیے صحابیات نے، اپنے گھر بار قربان کیے صحابہ کرام، اپنے مال کو. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے قرار تھے کہ کب پہنچوں. تو آپ جب مدینہ شریف کی طرف چل پڑے تو راستے میں کفار نے گھیر لیا، اور آپ نے بھی پھر تیر کمان لے لیے، اور آپ کے انداز کو وہ جانتے تھے کہ بڑے ہی مطلب کہ آپ طاقتور اور سب کفاروں کو آپ ڈھیر کر دیتے. تو کفار نے کہا کہ آپ کیسے جا سکتے ہو یہاں سے، ہمارے سامنے آئے ہو، کچھ بھی نہیں تھا، اتنا مال اسباب بنا لیا اور ایسے چلے جاؤ گے. تو آپ سمجھ گئے حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میرا مال چاہیے، جانے دو گے؟ کہا جانے دیں گے.
کہ فلاں جگہ پر جاؤ، زمین کے نیچے دفن کیا ہے، وہ سارا مال لے لو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں حاضری دینی تھی، پہنچنا تھا، سارا مال دے دیا، کفار نے بھی جانے دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے بہت خوش ہوئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا یہ عمل مبارک کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی خوشی کے لیے اور محبوب کریم کے قدموں تک پہنچنے کے لیے آپ نے اپنی تمام جمع پونجی، جتنا کچھ آپ کے مال و اسباب تھا، محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ سبحان۔ تو یہ تو مطلب اتنے ایسے واقعات ہیں، اتنے محبت کے واقعات ہیں۔ ہم کیا محبت، یعنی کہ ان کی محبتوں کے اتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، اور صحابہ کرام کے واقعات جب بیان کرتے ہیں تو ہمیں ان کے واقعات بھی یاد آتے ہیں جو سکھا تنا، یہ محبت رسول میں، وہ دراز گوش جسے ہم اپنے لیے کہیں تو ڈونکی کہیں گے، گدھا کہیں گے، جس پر نبی پاک سواری فرمایا کرتے تھے، تو وہ کس قدر محبت کرتا تھا، اونٹنی کس قدر محبت کرتی تھی، یعنی کیا کیفیت تھی۔ تو محبت رسول کو تو پڑھنا چاہیے، اور عشق رسول کو پڑھنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں پڑھنا صرف نہیں چاہیے، کو سمجھنا بھی چاہیے۔ جو واقعات اس وقت ہوئے ہیں ان میں سے کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آج بھی اگر آپ غور کریں گے تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں بھی یہ سعادت مل سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کے فرمان پر یہ چیزیں قربان کرنے کے تعلق سے، تو یہ محبت جو ہے نا، محبت ہوتی ہے، محبت تو قربان کرواتی ہے۔ محبت میں تو جب بندہ چیزیں قربان کرتا ہے تو اسے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے کہ یار محبوب پر قربان کیا۔ جس سے آپ محبت کرتے ہو اس پر خرچ کرنے میں بھی آپ کو مزہ آتا ہے، اس کے نام پر کوئی چیز دے دو تو مزہ آتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کون؟ کوئی نہیں۔ تو ان کے لیے وقت بھی قربان ہو، جان بھی قربان ہو، مال بھی قربان ہو، سب کچھ انہی کے نام پر قربان ہو۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، بچنے کی صورت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نوا و فکر ثروت کیجئے، بے نوا و فکر ثروت کیجئے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، نہ دعا
توانو کچھ تو ہمت کیجئے ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت اس سے بڑھ کر دستے طلب میں اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ہاں ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ہاں ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھتے رہو مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام سنتوں پر عمل کریں اور وہ شعر ہے جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے نمبر 1 دوسرا شعر اپنا ہی وہ عزیز جسے تو عزیز ہے ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند یہ دوسرا شعر ہو گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا
चौथा शेर, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। पांचवा शेर, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, हिर्ज़ जां ज़िक्र शफाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए। तो बस अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़बरदस्त ताल्लुक़ जुड़ा हुआ हो, हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ या गम आए, महबूब करीम की याद हमसे कभी जुदा ना हो, हर वक्त हर घड़ी बस इतना तो फना हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में, इतना तो फना हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। इस अंदाज और इस आन बान शान के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारें कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो पसंद था, ये पूरी टॉपिक है, पूरा एक बयान है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, ये पूरा टॉपिक है, किताबों की किताबें लिखी हुई हैं इस पर, बयानात के बयानात है इसके ऊपर कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या पसंद था और क्या पसंद नहीं था। आपकी पसंद क्या है, आपकी पसंद क्या नहीं है। जब हम गोश्त खाते हैं ना, आशिक तो उसमें भी देखता है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद था, वो उसको खाते हैं। सब्जी खाते हैं तो आशिक तो देखते हैं कि सरकार को कौन सी सब्जी ज़्यादा पसंद थी, वो खाते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग ज़्यादा पसंद था, वो इस्तेमाल करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या अमल पसंद था, वो अमल करते हैं। और किस किस अमल से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, आका ने मना किया। एक तो है नहीं किया, इश्क का एक दर्जा ये है कि वह नहीं किया, मना नहीं किया मगर नहीं किया, यही अलग है। मना नहीं किया मगर नहीं किया, उम्मत के लिए इजाजत रखी है, खुद ना किया, ये भी एक इश्क का दर्जा है कि आका ने मना नहीं किया, मगर क्या नहीं तो मैं भी नहीं करता। ये एक दर्जा है इश्क का, मोहब्बत का, ये भी जीने का एक अंदाज है। तो ये मेरे का बहुत बड़ा एक मौजू है कि जो इसमें बहुत सारे अशआर भी हैं, बयान भी हैं, रिवायतें भी हैं और सारा कुछ है। बस ज़िंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इश्क में और आपके इरशादात पर अमल करने में ढल जाए और हम अपने आप को और अपने घर बार को इस सांचे में ढालने की, इस कैफियत में ढालने की। ज़िंदगी जब तक सांस में सांस है, हम कोशिश करते रहें कि दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। बस रुआं रुआं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में रहे, आपके नाते सुनाता रहे, आपकी यादों में गुम रहे और आला हज़रत का ये फैज़ान नसीब हो जाए। याद में जिसकी नहीं होश तनो जा हमको, फिर दिखा दे वो रुख ए मेहरे फ़रोज़ा हमको। तो ऐसी बस कैफियतें, वारिफ्तगी, सोज़ व गुदाज ऐसा बस नसीब हो जाए। ज़िक्र है, कहने को मैं भी कह ही रहा हूँ, मगर वो अता कर दें तो क्या देर है, कि उनकी अता में देर नहीं लगती। और जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि भी मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। नसीब चमके है फरिश्तियों के, नसीब चमके है फरिश्तियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं।